नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और मुस्कुराते सुबह में दूसरा सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीज़, और जब भी आती हैं बहुत अच्छे से गुफ्तगू करती हैं और बहुत अच्छी दीनी बातें हमें बताती हैं, जिससे जो है मेरी रूह को तो बहुत तस्कीन मिलती है और मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की फेवरेट होंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं कहकशां? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। और आपको खुश आमदीद कहते हैं आपा जी, और तमाम आलम इस्लाम को शब बरात की रहमतें, सादतें और बरकतें मुबारक हों। आमीन आमीन। बढ़ते हैं हम राहत गाबा की जानिब, जो कि नातफ़ो हैं और अक्सर हमारे शोज़ में आती हैं। आप देखते हैं इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो राहत? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। खूबसूरती से आगाज़ करते हैं हमदे बारी ताला से। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत राहत। अब प्रोग्राम में हम सब मिलकर जो है आपा की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे और आपा से जानेंगे। आपा शब बारात की फजीलत बयान कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मेराज, कभी शब बारात और कभी शब कद्र देता है। कितना मेहरबान है मेरा रब, बख्शिश के हज़ारों वसीले देता है। आज की मुबारक शब अपने दामन में इतनी रहमतें, बरकतें और सातें समेटे हुए है कि हम अपने दामन को तंग पाते हैं। कितने सादतमंद हैं वो लोग जिन रातों को जागकर इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं और अपने गुनाहों पर तौबा करके अपने रब को राज़ी करके अपने गुनाहों का बोझ हल्का करते हैं। रिज़्क़ हलाल मांगकर ख़ज़ाना गैब से माला माल होते हैं। मुसीबतों और बीमारियों से छुटकारा पाके इनसे खलासी फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कसरत से रोज़े रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो मुबारक शब है जिसमें लोगों के आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है और उनकी मग़फ़िरत करती जाती है। तो इस रात को मग़फ़िरत की रात भी कहा जाता है, गुनाहों से बख्शिश की रात भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। तो मैंने कहा कि जिब्राइल, ये कौन सी रात है? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो मुक़द्दस रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के 300 दरवाजे खोल देते हैं और अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ करके उनकी बख्शिश फरमा देता है। इस रात में रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खताओं से दरगुजर किया जाता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, दुआओं को कबूल किया जाता है। और आप ये देखिए कहकशां कि इस बाबरकत शब में रहमतों का नुज़ूल गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फज्र तक रहता है। आसमान से नूर की बरसात होती है और एक निदा आती है कि है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई आफियत चाहने वाला कि उसकी आफियत की जाए, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसकी बख्शिश की जाए, है कोई बीमारी पर शिफा पाने वाला कि उसकी शिफा की जाए, और है कोई अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने वाला तो उसकी मुसीबतों से उसको छुटकारा दिलाया जाए। अल्लाह ताला इस रात में हर मांगने वाले को अता करते हैं और सबकी बख्शिश कर दी जाती है। देखिए ना, कितनी मुबारक रात हमें मिली है कि अल्लाह ताला सब कुछ अता करने के बाद, सब कुछ नेमतें हमें देने के बाद फरमाता है कि है कोई मांगने वाला तो उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि इसकी दुआ कबूल की जाए। कितना मेहरबान है मेरा रब जो इस मुबारक रातों में हम पर अपनी रहमतों की बरसात करता है और हमारी दुआओं को कबूल करके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है।
देखिए कहकशां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस रात में 100 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए 30 फरिश्तों को भेजेंगे, 100 फरिश्तों को भेजेंगे। 30 फरिश्ते से जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, 30 फरिश्ते से दोज़ख के अजाब से बचाएंगे, 30 फरिश्ते से दुनिया की आफात से बचाएंगे, 10 फरिश्ते से शैतान के मकरूह फरेब से बचाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब बारात में 40 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला इसके 40 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है और 40 सूरानी बहिश्त इनकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर देगा। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी मुक़द्दस रातें अता फरमाई हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपने गुनाहों पर तौबा करें। वो मेहरबान रब फरमाता है कि इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर क्यों ना हो, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो, अगर तू सच्चे दिल से मुझसे इन रातों में माफ़ी मांगेगा तो मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करके तेरे ऐबों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर तुझे अपनी रहमत की आगोश में छुपा लूँगा और तेरी बख्शिश फरमा दूँगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आपा मसला यही है ना कि आपको दिल से जो है वो तौबा करनी है, दिल से आपने तौबा करनी है, दिल से मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। सच्चे दिल से तौबा जब हम करते हैं तो अल्लाह पाक जो है हमें माफ़ फरमा देते हैं। नवाफिल का आपने जिक्र किया, मैं चाहती हूँ किस तरह से इबादत करनी चाहिए, ज़रा ये बता दें। देखिए ना, इन रातों में हमें नवाफिल की अदायगी करना चाहिए, सलात व तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए। फिर जो लोग 14वीं और 15वीं शब को रोज़े का भी एहतमाम करते हैं, कुरान रातें अपनी कुरान पाक की तिलावत के साथ बसर करनी चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए आमाल का दारो मदार नियतों पर है कि कहते जो भी इबादत, जो भी सदका, जो भी खैरात, जो भी अमल सच्चे दिल से हम अल्लाह की राह में करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाएगा। देखिए ये रातें हमें इसलिए अता की गई कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अब भी आंखें खोल लो, आंखें खोलने की देर है, तुम्हारा रब तो तुम्हारी शहरक से भी करीब है और तुम्हें माफ़ करने वाला है। तुम अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करके देखो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे अर्हमर राहिमीन कहकर पुकारता है, ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, और जब 3 मरतबा अर्हमर राहिमीन कहता है तो मेरी रहमत को उस पर तरस आता है और मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मैं उसको माफ़ ना करूं, चाहे उसने कितने गुनाह क्यों ना क्यों, ज़मीन से आसमान तक उसके गुनाह भरे हुए हों, लेकिन मैं अपनी रहमत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम में शामिल करते हैं राहत गाबा की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। दुनिया में और मिलवाते हैं शेफ़ वजिया से एक दफ़ा फिर से और जानते हैं उनसे कि हलवा हमारा कहाँ तक पहुँचा, जो कि आपा की फरमाइश पर एट अ टाइम वजिया ने जो है बना दिया। जी वजिया जी, ब्रेन मसाला रेडी है और ये हमने डिश आउट भी कर दिया। ठीक है, हमने सूजी को अच्छी तरह भुना और हमने शीरे को अलग तैयार किया था ताकि जल्दी होने में इजी हो, क्योंकि चीनी को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ 2 तरीके के हलवे बनते हैं। एक तरीके की टिकिया सी होती है, जैसे बिस्किट टाइप के बनते हैं, सूजी की ना, जिन्हें टिकियाँ भी बोलते हैं। एक सूखा होता है और एक गीला फॉर्म में होता है। जी, ये हमने सूखा फॉर्म का बनाया है, जैसे मतलब इजीली कटिंग करके। लेकिन हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसकी टेक्निक मैं आपको बता दूं, चीनी जरा सी ज्यादा रखनी है सूजी से। और जब हम इसे पता हमें कब चलेगा कि ये रेडी हो गई, ये देखें, अब जब मैं इसे घुमाऊंगी ना तो ये एक जान सा होने लगेगा। ओके। वरना इसके बनाने के 2 तरीके होते हैं, पहले सूजी को भून लो और शीरा फिर ऊपर से डाल दो। तो वो शीरा जब डलता है ना ठंडे पे तो वो जम सा जाता है, एट सा जाता है, तो फिर हम कटिंग कर लेते हैं। लेकिन हमने इसको पहले ही ग्रीस कर लिया। वाओ, ठीक है, कि हमें कटिंग करने में आसानी हो बाद में। और ये देखें, अभी हम इसे भूनना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये वैसे भुना हुआ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत जो लगती है हलवे में, एक तो चने की दाल, उसके बाद बेसन का, ये 2 हलवे एक बड़े बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन बनते जब है तो उसके बाद लजीज कितने लगते हैं, मज़े के बहुत होते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ये अब देखिए खट्टा होने लगा। अब आप अगर कैमरा दिखाएगा तो जब मैं चम्मच चलाऊंगी ना तो एक खट्टा घूमने लगेगा, मतलब एक जान सा होने लगेगा। ठीक है, अब हमें इसे ज्यादा नहीं करना वरना ये टॉफी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि चीनी की मिकदार थोड़ी ज्यादा है।
ٹھیک ہے بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے 1 منٹ میں بس بالکل ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک ساتھ گھومنے لگا ہے. اور اگر اس میں ہم کیوڑا ڈال جیسے بھونا ہوا جو ہوتا ہے نا گیلا سا اس میں ہم کیوڑا ڈال دیں گلاب کا ارگ ڈال دیں اس کا اروما بھی بہت اچھا آتا ہے. ہاں کیوڑے سے بہت فلیور انہینس ہو جاتا ہے. بالکل اور اروما بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. نہیں ہم گلاب کا ارگ بھی ڈال سکتے ہیں. اوکے اس سے بھی اچھا آتا ہے بہت اچھا آ جاتا ہے فلیور. ٹھیک ہے کیوڑا تو میں نے استعمال کیا ہوا ہے میں نے بنایا جب بھی حلوہ میں ایڈ کرتی ہوں تو گلاب کا ارگ ڈال دیں. ٹھیک ہے ہمیں صرف اروما کے لیے چاہیے ہوتا ہے ان کا کوئی اتنا فلیور تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیوڑے کا تو بہت اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے لیکن یہ روز والا جو آپ بتا رہی ہیں نا یہ میں ایڈ کر کے روز کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ آپ روز ابھی فریش روز آئے ہیں آپ اس کا جوس بنا کے روح افزے کی طرح دیکھیں. اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی. ٹھیک ہے جی روح افزے کی طرح ہم اس کا جوس بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں. ارے واہ اچھی طرح گلاب دھو لیں. بالکل ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم. وجیہ ہو گیا مکمل؟ ہاں ہو گیا. ٹھیک ہے. واہ بھائی ماشاء اللہ زبردست. اب اسے ہم چھوڑ دیں گے نا یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے. ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوئی کلر وغیرہ ایڈ نہیں کیا نا؟ کوئی کلر نہیں صرف بھونا بہت اچھی طرح. ٹھیک ہے. اور اس کا فلیور بھوننے سے بہت چینج ہوتا ہے. بس میں ہم اورنج کلر ڈال دیں گے تو یہ جو حلوہ پوری کے ساتھ ملتا ہے تو وہی حلوہ ہوگا. واہ بھائی ماشاء اللہ زبردست. بہت بہت شکریہ وجیہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ. اب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی وجیہ کو؟ نہیں مدیہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ میں آپ کا دیکھتی ہوں کھانے پکانے کا جو پروگرام ہے بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کے میٹرو ون نیوز پہ لوگوں کو سکھاتی ہیں. بالکل اور سکھانا کتنی اچھی بات ہے. آپ ہاں بالکل 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 آپ ہمیں سیکھنا اور سکھانا دونوں ایک بہترین عمل ہے اور صدقہ جاریہ بھی. بالکل بالکل آپ بڑھتے ہیں. ہم آپ میں جاننا چاہ رہی ہوں لوگ جو ہیں وہ توبہ کس طرح سے کریں. مطلب ہم جو توبہ کرتے ہیں اللہ پاک سے کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کس دل سے کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں اس رات کو جو ہماری آنے والی ہے اس میں ہم کس طرح سے توبہ کریں جو اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں؟ طریقہ کار ہم سب کو بتا دیں. دیکھیے کہ توبہ توفیقات الہی کا حسین تحفہ ہے. توبہ گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اور گناہ کے ارادے کو معافی میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی کائنات میں کسی کو کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں رہتا جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کا رہتا ہے. جب بندہ سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ہم اپنی کسی گمشدہ چیز کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی توبہ قبول کرتا ہے تو آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے اور فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. کوئی بعید نہیں کہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. جس دن اللہ نا نبی کو شرمندہ ہونے دے گا نا ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ میرے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دے ہمیں بخش دے تو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رب ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن شخص نے توبہ کی ایمان لایا اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. دیکھیے جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کی پوری فائل تیار کی جاتی ہے کہکشاں اور باس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. لیکن اس مہربان رب کی رحمتیں تو دیکھیں کہ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے آدھا سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے اور زمین کے اس ٹکڑے سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہو اور ہمارے عیبوں پر پردہ رکھ کر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر توبہ کرنے والا جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ایسا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ مقدس رات ہمیں ملی ہے.
ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو کر گزاریں، کیونکہ ہم اگر اللہ کا ذکر زمین پر کرتے ہیں تو وہ زمین پر چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے درخت ہوں، ان کے سامنے کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ میرے رب تیرا بندہ میرے سامنے تیرا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان دن راتوں کا ایک ایک لمحہ ہم عبادت الہی میں گزاریں۔ دیکھیے بصرے میں ایک عورت تھی شہوانہ، وہ اتنی گناہ گار، اتنی بدکار تھی کہ جب وہ نکلتی تھی تو لوگ چھپ جاتے تھے کہ کہیں ہماری شہوانہ سے ملاقات نہ ہو جائے اور ہماری عزت پر کوئی چھینٹ نہ آ جائے۔ جب ایک دفعہ وہ کنیزوں کے ساتھ گزر رہی تھی تو وائز باز دے رہے تھے اور قبر اور حشر کا ذکر تھا، لوگوں پر رقت طاری تھی، لوگ زار و قطار رو رہے تھے، تو شہوانہ کنیزوں کے ساتھ وہاں رک گئی۔ جب وائز نے واز ختم کیا تو پردے کی اوٹ میں جا کر پوچھا کہ کیا کسی بہت گناہ گار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وائز نے کہا کہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، پروردگار عالم تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو شہوانہ اس وائز سے پوچھتی ہے چاہے وہ بصرے کی شہوانہ ہی کیوں نہ ہو، تو وائز کہتے ہیں کہ چاہے وہ بصرے کی شہوانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ تو وہ زار و قطار رونے لگی، اس نے کنیزیں آزاد کی، ساری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اگر وقت کی ولیہ کو دیکھنا ہے تو شہوانہ کو دیکھو۔ تو جو لوگ اللہ جن لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے تو انہیں بڑے منصب عطا کرتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے، انہیں ہر لمحے کامیابی عطا ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے سچے دل سے ہو کے تو دیکھیں، اور دیکھیں نا ہم اللہ سے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھیں کہ کشا جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسی طرح ایک شخص بہت گناہ گار تھا اور اس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو میری میت کو جلا دینا، آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں ڈال دینا، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی سزا دے گا کہ اتنی سزا آج تک پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے، ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کیا جاؤ۔ جب انسانی صورت میں رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں جلایا؟ تو وہ زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے رب اپنے گناہوں کے خوف سے اور تیرے خوف سے کہ تو مجھے اتنی سزا دے گا کہ تو نے آج تک کسی کو نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو اللہ کا خوف بھی رحمت خداوندی کا ایک بہترین مثال ہے۔ جس لوگوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے چھلک جائے اور آنسو چھلک کر اگرچہ گال تک آ جائے تو اس چہرے پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے، یعنی اللہ سے راضی ہو جائے، جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے کھجور کے خوشے گرنے لگتے ہیں۔ تو آئیے یہ مبارک رات ہمیں ملی ہے، ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط پڑا، کہکشاں لوگ ان کے پاس گئے، لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے مر رہے تھے کہ موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے تاکہ لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے مرنا بند ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر ایک جنگل میں نکل گئے اور کہکشاں ان لوگوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دست دعا بلند کی کہ میرے رب شیر خوار بچوں کا واسطہ بارش عطا کر دے، بزرگوں کا واسطہ بارش عطا کر دے، نیک لوگوں کے نیک اعمال کا واسطہ بارش عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سورج کی تپش یوں کی یوں ہی برقرار ہے اور ایک بوند بھی بارش کا قطرہ نہیں برسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں بہت روئے کہ میرے رب میں نے تو لوگوں کے لیے دعا مانگی
اور تو نے میری دعا کیوں نہیں قبول کی؟ تو ندا آئی کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص 40 سال سے اپنے گناہوں کے ساتھ ہم سے جنگ کر رہا ہے، کہہ دو کہ ان لوگوں میں سے نکل جائے، جس کی وجہ سے ہم نے بارش شروع کی ہے، اگر وہ یہاں سے نکل جائے گا تو ہم بارش کر دیں گے۔ جب اس شخص کا اعلان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص اس لوگوں میں گناہگار بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بارش رکی ہے اور 40 سال سے اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، نکل جائے تاکہ لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے مرنا نہیں مرے۔ تو جب وہ شخص نے سنا کہ اگر میں نکلوں گا لوگوں کے سامنے تو رسوا ہو جاؤں گا، اور نہیں جاؤں گا تو لوگ بھوک و پیاس کی شدت سے یوں ہی مرتے رہیں گے، تو اس نے کہکشاں اپنا سر دونوں رانوں کے بیچ میں رکھا اور زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا میرے رب، میں نے ہمیشہ سارے زندگی تیری نافرمانی کی، تو آج صدقے دل سے تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جل تھل بارش برس پڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، وہ شخص تو جوں کا تو اس میں مجمع میں موجود ہے، یہ بارش کس کی وجہ سے ہوئی؟ تو ندا آئی کہ بارش جس کی وجہ سے روکی تھی ہم نے اسی کی وجہ سے عطا کی، اور اے موسیٰ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہمارے سامنے روتا ہے تو ہم اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو اتنی مقدس رات ہمیں ملی ہے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تو ہم پر رحم فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپا کیا کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز سے محروم رہیں گے؟ اللہ پاک سب کو بخش دیں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتا، حسد اور کینہ رکھنے والوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ساری زندگی ہماری والدین کی خدمت اور اطاعت میں گزرے، کہ ہم ان کے سامنے بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں، ہم کسی سے حسد نہ کریں، اسی کی عزت مرتبے تو اللہ کے عطا کردے ہیں، بندوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جس دن یہ کانسیپٹ بندوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری تو سانس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ یقین جانیں کسی سے حسد، کینہ، جھوٹ، منافقت رکھنا بند کر دے کہ جو دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صرف سمجھنے کا ہیر پھیر ہے کہ سمجھیں بندے اس بات پر کہ اتنی مبارک رات ملی ہے، اب بھی ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگیں۔ دیکھیے مالک بن دینار ابتدا میں فوج میں ملازم تھے، کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ ان کی ایک کنیز تھی، ان سے ایک بیٹی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی، وہ اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اپنی بچی سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھیے کہکشاں جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اس بچی کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ 15 شعبان تھی، اس رات بھی میں نے کثرت سے شراب پی کیونکہ غم میں بہت زیادہ اس کے غم میں مبتلا تھے، اور پھر اس کے بعد بغیر نماز پڑھے سو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں کہ قیامت آ گئی ہے، آگ کے شعلے ہر طرف ہیں اور میری طرف آگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں اور میں اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوں، لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں، کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیچھے میں نے دیکھا کہ کسی چیز کی آہٹ ہوئی تو ایک اژدہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ راستے میں نظر آئے، ان سے مدد مانگی تو اس بزرگ نے کہا کہ میں بہت ضعیف ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا، دیکھتے کیا ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے، سونے کے دروازے، سونے کی کھڑکیاں ہیں، اس میں سے چند خوبصورت بچے نکلتے ہیں، تو اس میں سے میری بچی بھی نکلتی ہے اور مجھ سے آ کے چپٹ جاتی ہے اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیر پھیر کے کہتی ہے کہ ابا جان، اہل ایمان پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ابھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں محو رہیں۔ اس کے بعد اس بچی نے اژدہے کو بھگایا تو میں نے بچی سے پوچھا اژدہا کون تھا؟ کہنے ابا جان یہ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو جہنم میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے بچی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ تو کہنے یہ آپ کے نیک اعمال تھے جو بے انتہا کمزور تھے۔ تو وہ رات
میری توبہ کی رات تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو دیکھیے ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، بے شک ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں۔ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے، تو وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو درگزر کرنے والا ہے۔ ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت سیاہ کار ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا۔ الہ العالمین اتنی مبارک رات کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمیں سچی توبہ نصیب ہوگی تو سمجھیے کہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنور دونوں سمجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں راحت گابا کی جانب اور ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ جی راحت۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت۔ آپا اس رات پہ روزہ رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے، میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس میں لوگوں کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ دیکھیے تو ہمیں کثرت سے اس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے۔ میرا خیال ہے 14 اور 15 شعبان کو 90% لوگ جو ہیں وہ کراچی شہر میں روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزداروں کی عبادت کو قبول فرما۔ آمین۔ اور افطار کے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھیے اس رات کو امت کی بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی بخشش فرما دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 شعبان کو اللہ سے امت کی بخشش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی بخشش فرما دی۔ جب 15 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی شفاعت فرما دی۔ یعنی کتنی مبارک رات ہمیں ملی ہے۔ اس رات کو گناہوں سے کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت جو ہے ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 3 لوگوں کے جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا۔ تو اس رات اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بخشش کی رات بھی کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ آزادی کی بھی رات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سوائے 3 لوگوں کے تمام گناہ گار لوگوں کو جہنم کی آگ سے بری فرماتے ہیں، یعنی آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس رات کو آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے، بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ اس رات میں نوافل کی ادائیگی کرنا چاہیے، اور پوری رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور تسبیح میں محو ہو کر گزارنا چاہیے۔ دیکھیے کہ بنی اسرائیل، لیکن آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ خوف جو ہوتا ہے نا کہ انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک شخص اللہ کے خوف سے زار و قطار رو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو ایک ایسا عمل ہے جو تولا نہیں جائے گا، ایک آنسو سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ وہ مہربان رب ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت گناہ گار تھا، تو ایک مرتبہ ایک اور تاجر تھا، بہت دولت کی ریل پیل تھی، تو ایک عورت بیوہ تھی اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تم میری مدد کرو، میرے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے بدحال ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم میری خواہش پوری کرو۔ تو وہ عورت روٹی پیٹتی گھر پر آ گئی، پھر دوبارہ گئی کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ پہلے تم میری خواہش پوری کرو، پھر میں تمہیں ضرورت زندگی کا سامان دوں گا۔ جیسے ہی وہ شخص گناہ کے ارادے سے اس شخص کو عورت کو کمرے میں لے گیا تو وہ عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تو اس عورت نے کہا، اس شخص نے کہا کہ یہاں تو صرف میں اور تو ہیں، تو کس کے خوف سے کانپ رہی ہے؟ تو اس نے اس گناہ گار شخص سے کہا کہ میرا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے،
جو دلوں کے حال جاننے والا سبحان ہے، اللہ۔ جو ظاہر ہے کا جاننے والا ہے، باطن کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں کانپ رہی ہوں، تو اس شخص نے اپنے گناہ کے ارادے پر 1000 بار لعنت بھیجی۔ اس عورت کو عزت کے ساتھ اس کی ضرورت زندگی اس کے گھر پہ رخصت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ جاؤ، اس بستی میں فلاں نام کا آدمی ہے، اس سے کہہ دو کہ تیری ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اب بھی وقت ہے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دستے دعا کو بلند کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو ہم پر رحم فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا وہی تو بات ہے، میں یہی چیز نوٹس کرتی ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں کہ خوف خدا ختم ہو گیا، ہم لوگ ناشکرے ہو گئے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو درگزر کرتے ہیں اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کی خواہش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جسے تو ہدایت دیتا ہے تو اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں تو ان پر کرم فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دیکھیے کہکشاں یہ مبارک راتیں بھی ہمیں ملی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل۔ کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک نیکی ہمارے تمام گناہوں سے نجات کا سبب بن جائے، سبحان ہمارا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپا کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ مقدس رات عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وقفے وقفے سے بہانے سے نیکیاں سمیٹنے کا عمل ہمارے لیے ہمیں دے دیا گیا ہے۔ تو ہم ان مقدس راتوں میں اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ دیکھیے توبہ کے 4 ستون ہیں: زبان سے معافی کا طلب کرنا، دل سے پشیماں ہونا، اعضاء کو گناہ سے بچانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو آنکھیں کھولنے کی دیر ہے، اپنی آنکھیں کھولیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور اپنے رب کو راضی کر کر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ بالکل آپا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ راحت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم، لیکن اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، ہمارے پورے ادارے کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔